अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता कम से कम 1.5 घंटे से बल्कि इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन बड़े दिनों के बाद टीवी स्क्रीन खोली है और मैंने पूरी की पूरी तकरीर महात्मा की सुनी है। जनाब इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना था और बहुत बड़ी तकरीर थी उनकी, और उनका ख्याल था कि वो कोई सांप निकालेंगे, लेकिन देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। पहले तो आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे एक बहुत अवार्ड भेजना है, जिस मतलब जो भी अवार्ड है कि मैं पूरी की पूरी तकरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनी है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया भी साथ में ऑन था और बहुत सारे अहबाब, बहुत सारी सिफारिशें और बचपन की मोहब्बतें और मतलब कि वो सारा कुछ लेके हाज़िर थे कि हम जब उस मौके के ऊपर ट्वीट कर रहे होंगे तो आप उसको रीट्वीट कर रहे होंगे। तो भाईजान मैं कल्ला आदमी हूँ, मेरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती हैं एजेंसियाँ कि मैं को बहुत बड़ा सोशल मीडिया का ग्रुप लेके चल रहा हूँ, वो भाई ने ऐसी कोई गल नहीं की। वो दोस्त अहबाब हैं, सारे मेरे ज़ाती दोस्त हैं, तो उनकी तरफ से जब फरमाइश आ जाती है कि भाई मैंने 2-4 ट्वीट कर दे, कर दो 15 भी है लेकिन 2-4 करते हैं। और मियाँ तार से लेके और इस्लामाबाद तक सारे अहबाब जो थे उनके ट्वीट को रीट्वीट करना भी हमारे फ़राइज़ हाय मंसबी में शामिल था। तकरीर भी सुन रहा था और कहीं कहीं अपनी भी पाख लगा रहा था। इमरान खान साहब ने अपनी गुज़िश्ता कम अज़ कम 25 सालों की जो तकारीर थी, और एक की तकरीर है वैसे बाय द वे, वो सारी की सारी दोहराई। और उसमें आप फिर कर लें कि मैं जब ये किया, तो मैं जब भारत गया, तो मैं जब इंग्लैंड गया, तो मैं जब जवान हुआ, तो मैंने जब ये किया, तो मैं जब ये किया, तो मैं के अलावा एक दो बातें आज उन्होंने की हैं। और आज तारीख बदली है कि इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर 2 बातें नई की हैं, और वह मैं दोनों बातें आपको अर्ज कर देता हूँ। बाकी तो रट्टी की होनी है यार, वो हर मौके के ऊपर हर जलसे में, भले किसी सड़क का इफ्तिताह हो जो पिछलों ने बनाई थी उसका इफ्तिताह हो, भले जो है कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना हो, भले ज़कात की कैंपेन लॉन्च करनी हो, भले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को धोखा देना हो, तो वो एक ही तकरीर करता है। लेकिन आज तकरीर वही थी, उसमें 1-2 पॉइंट का इजाफा था। एक पॉइंट तो ये था कि उन्होंने एक जेब से कागज़ लहराया, और वो कागज़ आपको याद है, वो उन्होंने भुट्टो सानी बनने की कोशिश की, भुट्टो साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और बिलावल और उनके वालिद साहब के ऊपर फ़िक्रे फेंके, और उनको अपनी तरफ से मिन्नतें तरला भी किए। अपनी मिन्नतें तरला ही होता है ना कि ये ना करना और वो ना करना, और साथ में उनके ऊपर तंज भी फरमाया। अब ज़ाहिर है उन्होंने खिलाफ वाक़या चीज़ें बोलनी होती हैं, लेकिन शायद आप बहुत सारे लोगों को पता ना हो कि जो कसूरी साहब जो थे, जो कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दहिंदा पटिशनर बने थे, वो जिनका मुँह भी किसी जाले ने काला किया था, वो आजकल कहाँ पाए जाते हैं भला? वो पीटीआई में होते हैं वो पीटीआई में होते हैं। तो जिन्होंने सजा दिलवाई थी भुट्टो साहब को फांसी की और वो शहीद हुए थे, तो वो पीटीआई में है जनाब। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो आप उनके साथ मिल गए, तो कसूरी ने उतर कालता जी है, वो पता नहीं, वो कसूरी जो है वो हर प्रोग्राम के अंदर वो जो जो अपना उसका मुशर्रफ का जो तर्जुमान भी था, अगर आपको याद हो, उसका वकील भी रहा है, ठीक है, वही कसूरी जो है। तो वो कसूरी साहब जो हैं वो वहाँ पे होते हैं जी, हैं। हाँ, अल्लाह आपका भला करे। खैर, एक बात उन्होंने ये कही कि भुट्टो साहब को जिन्होंने फांसी दिलवाई थी वो आप उनके साथ बैठ गए, लेकिन ये तो इससे बात हट के उन्होंने ख़त दिखाया, और उस ख़त के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब वो अल्लाह आपका भला करे कि ये हमें रिटन थ्रेट आ गया। अगर मुझे मेरा मतलब कि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये कौन सा ख़त हो सकता, मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। गुज़िश्ता दिनों जब पेका कवानीन के समाअत हो रही थी, तो वहाँ पे कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट साहब ने अदालत आलिया की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल करवाई कि पाकिस्तान का नाम जो कि ग्रे लिस्ट में है, वो इस वजह से 2 वजूहात जो रह गई हैं जिसके ऊपर हमने अमल दरामद नहीं किया, वो 2 वजूहात ये हैं कि एक तो हम मिसिंग पर्सन के ऊपर एज ए रियासत कोई सरगर्मी नहीं दिखा रहे। वैसे वहाँ पे मिसिंग पर्सन का केस भी पेंडिंग है और मेरा ख्याल है कि कर्नल साहब उसमें भी वकील हैं। एक तो उन्होंने ये बात बताई है और अदालत को बताई है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म का गला घोंटा जा रहा है, ये दूसरी बात है। ये बात उन्होंने अदालत में कही कि जनाब ये यूरोपियन यूनियन की जो एडवाइज़र हैं वो मिली हैं
میرا خیال وزیر خارجہ سے بھی ملی ہیں اور صدر سے بھی ملی ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ کنسرن جو یا سفیر ملے ہیں اور انہوں نے اپنا کنسرن کمیونیکیٹ کیا ہے ان رائٹنگ. سمجھ لگ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا یورپین یونین کے سفیر نے تو آپ کو بلیک لسٹ، آپ نہ صرف کہ گرے لسٹ میں رہیں گے بلکہ آپ کو بلیک لسٹ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ جناب یہ جو خط ہے یہ لکھوایا ہے نواز شریف نے. حالانکہ یہ خط جو ہے یہ آپ اگر ہمارے ولاگ پچھلے کم از کم 1.5-2 سال سے دیکھ رہے ہوں تو ہم نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یورپین یونین نے ایک سٹڈی کروانی شروع کر دی ہے، اور اس کے اندر ہمارا کیس چونکہ رپورٹ ہوا تھا اس میں اور ہم سے انٹرویو کیا گیا تھا آن لائن، تو اس لیے ہمیں اس امر کا پتہ تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ ہم اس سٹڈی کے حصے کے طور پہ کر رہے ہیں اور یہ سٹڈی ہم یورپین یونین میں پیش کریں گے. پھر وہ سٹڈی پیش ہوئی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ ایک کیس بنا تھا اور پاکستان کو مختلف چیزیں کہی گئی تھیں. اور جب ہم ایف اے ٹی ایف میں پھنسے تو یورپین یونین کے ممبران جو کہ ایف اے ٹی ایف کے ممبرز تھے وہی کیس اٹھا کے وہاں پہ بھی لے گئے. اب سمجھ آ گئی یہ خط کیا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ 90% گمان ہے کہ یہ وہی خط ہے، کیونکہ ان رائٹنگ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ کوئی چیز ہے نہ ہو سکتی ہے. ایک انہوں نے یہ بات جو ہے آج ایک نئی کہی ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ہاں پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور دوسرا بات انہوں نے بھٹو صاحب والی کہی اور انہوں نے ان کو کہا باقی ان کی وہ بد زبانی ہے، چرب زبانی ہے، لاف زنی ہے، اس کو آپ جتنا مرضی لمبا کر دیں. 15 کروڑ ایٹ این ایوریج میدانی علاقوں کے اندر سڑک کے اوپر لاگت آتی ہے، اور یہ اور مراد سعید دونوں مل کے، میں تے مایا انج مل گئے جی میں ٹچ بٹنا دی چوڑی، یہ دونوں آپس میں مل کے تو 15 کروڑ روپے پر کلومیٹر والی سڑک میں سے 24 کروڑ روپیہ پر کلومیٹر بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پر اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا. آپ سمجھتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، ذی عقل لوگ ہیں، ہمارے بچے بچیاں بھی جو ہیں وہ یہ ولاگ دیکھتے ہیں، تو اس سے آگے پھر بات جو ہے وہ میں ویسے بھی بارڈر لائن پہ آ گیا ہوں، اس سے آگے بات بارڈر کراس کر جائے گی اور تمہیں پتا بارڈر کراس جڑا کرے ان تو ڈاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی حماقتیں ہیں ان کی، انہوں نے کہا کہ ان کے بچے باہر ہیں، تو ماما تیرے بچے جڑے نے اندرونے میاں والی محلے دے وچ رہندے نے یا پڑھتے ہیں اتنے، میرا مطلب ہے کہ خدا کا خوف کر ہیں، مطلب آپ کے بچے کہاں ہیں؟ تو پھر ہم اگر یہ کہیں گے کہ جناب وہ چونکہ یہودیوں کی وراثت کے مطابق بچے ماں کا حق ہوتے ہیں تو اور وہ اس لیے ماں کے پاس ہیں تو پھر تکلیف ہوگی. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے، یہ بری بات ہے، نہیں کہنا چاہیے کسی کے اوپر اس طرح کی بات نہیں اچھالنی چاہیے. لیکن کمنگ بیک، ان کی تقریر جو تھی وہ بیسیکلی اگر آپ کہیں بہت سارے لوگوں نے بھی یہ بات کہی اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ جو تھی وہ گزشتہ باتوں کا مجموعہ تھی. ایک اور بات بھی انہوں نے کہی اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی اور سید طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کی اور میں نے اس کا اردو ترجمہ کر کے فوراً ٹویٹ کر دی. میں کہا سید صاحب دی انگریزی ٹھیک ہے یہ تو اردو انہوں نے ذرا رک کے چل دی تو وہ میں فائدہ چک گیا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جناب یہ جو موصوف ہیں یہ اپنے کریٹرز، اپنے تخلیق کاروں کو پڑھ گئے ہیں اور انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ہاتھ لگنے دیا اور مجھے نہ بچایا تو میں پھر آپ کے بارے میں سارے راز کھول دوں گا. یہ وہ دھمکی ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس پوری تقریر کے اندر سرپرائز کیا تھا؟ ٹھیک ہے، سرپرائز یہ تھا کہ اگر مجھے ہاتھ لگنے دیے گئے، مجھے ہلنے دیا گیا تو میں پھر آپ کے سارے کچے چٹھے کھول دوں گا. یہ تھی وہ دھمکی، یہ تھا وہ سرپرائز جس کے لیے مہاتما نے تمام ملک سے جتنی کہ پی ٹی آئی بچ گئی ہے 18 بوگیوں میں سے 28 لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے برآمد ہوئے. وہ جو فری ٹرین کراچی سے پنڈی تک چلائی گئی تھی اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پورے ملک کے اندر کتنی ایک پی ٹی آئی بچ گئی ہے. زیادہ جو لوگ تھے اس جلسے کے اندر وہ ناردرن ایریا نیٹکو کی بسوں سے بھر کے لائے گئے تھے. ناردرن نیٹکو والوں کو ویسے بھی ان بسوں کی ٹکٹیں بہت مہنگی ملتی ہیں، جہاز پہ وہاں پہ عام بندہ آنا افورڈ نہیں کرتا، تو نیٹکو کی بس پہ انہوں نے آنا ہوتا ہے بیچاروں نے.
تو انہوں نے مفت سفر کر لیا ہوگا، لیکن زیادہ لوگوں کی تعداد وہاں سے تھی۔ جلسہ گاہ کے اندر جو تھا وہ جس طرح میوزک کنٹرول انداز میں چل رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آر جے یہ کام دکھا رہا تھا، تو آر جے کا کام تھا کہ وہ شور نکال دیتا تھا، پھر شور والی آگزیلری بند کر دیتا تھا۔ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ آگزیلری نمبر 3 کا جو گین ہے وہ کٹا، تاکہ یہ جو ڈرامہ ہوتا ہے نا کہ جیسے لگتا ہے کہ مائک خراب ہو گیا، یہ اس وجہ سے خراب تھا۔ وہ جو مکسر نہیں بتا ہوتا اس کے اندر وہ جو ایسے 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 کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادھر سے جو 3 نمبر تھی اس کا گین زیادہ تھا۔ وہ بھائی جان وہ پھر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ایگزیکٹو لیول کے اوپر، تو آپ نے پھر جب پروگرام خراب جا رہا ہو تو فون کر کے بتانا ہوتا ہے نا آڈیو آپریٹر کو کہ یہ فلانی خرابی جا رہی ہے، اس کا یہ حل ہے، اس کو یہ کر، ٹھیک ہے۔ پروگرام کے اندر اس کی آواز میں ریزوننس آ رہی ہے، گونج آ رہی ہے، تو وہ والی گونج تھی، کیونکہ جب وہ اس کی آگزیلری پوری بند نہیں کرتا تھا، اس والا مائک بند کیے بغیر دوجا مائک شور والا کھولتا تھا جہاں پہ ریکارڈڈ شور تھا۔ دیکھیے ایک کے اندر پڑا ہوتا ہے ریکارڈڈ شور ڈیزل کا، ٹھیک ہے، ایک کے اندر پڑا ہوا تھا لوٹا کا، ایک کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے جنرل ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب اس نے فضل الرحمان کا ذکر کرنا تو ڈیزل والا ساؤنڈ کھول دیتے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ ڈیزل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور جس طرح وہ بند کر دیا، پھر جب وہ اپوزیشن کا ذکر کرنا لگا یا اپنے ناراض ارکان کا ذکر کرنے لگا تو وہ لوٹا والی آگزیلری کھول دی، تو وہ پھر لوٹا ہو گیا۔ پتہ لگا جس طرح بڑے لوگ شور مچا رہے ہیں، بیچارے ملازمین تھے 8,000 روپے سے 10,000 روپیہ لائے تھے، وہ دے کے لائے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو یہاں پہ لانا، ان کا کرایہ، مطلب 10,000 روپے اگر کیش دیا ہے تو ان کو لانے کا کرایہ اور اس کے بعد ان کے کھانے کا کرایہ، ٹھیک ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ جلسہ سنا کے ان کو واپس لے جایا جانا تھا، تو کیوں تقریباً ایک بندہ، ایک پارٹیسپینٹ پی ٹی آئی کو 20,000 روپے میں پڑ رہا تھا۔ فرق حبیب صاحب کا ایک میسج جو تھا وہ ہم تک پہنچایا گیا کہ وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کہہ رہے ہیں کہ تمام ڈی سی او سے میری بات ہو گئی ہے، بسیں ارینج ہو گئی ہیں اور 10 بسیں ہر ڈی سی او جو ہے وہ دے رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بسیں خالی تو نہیں لائی جا سکتی تھا، ان میں لوگ ہوتے تو لائے جانے تھے نا، تو وہ بسوں کے لیے بندے نہیں مل رہے تھے، تو خیر وہ یہ آخری میرا تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یوں اگر آپ اندازہ کریں تو جناب عمران خان صاحب نے ایک ہی رٹا پایا ہوا تھا کہ باہر سے امداد آئی ہے 20 ارب روپے کی، اور اس سے ذریعے یہ نو کانفیڈنس موومنٹ کرنے لگے ہیں۔ تو یاد کیجئے خاک سار کا وہ فکرہ کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جب 20 ارب کی اس نے فگر بولی میں اسی وقت پڑھ لیا تھی، میں کہ انہیں 12 ارب روپے منگایا جائے۔ عمران خان صاحب نے دراصل باہر سے نو کانفیڈنس ناکام کرنے کے لیے 20 ارب منگوایا ہے، اور اس 20 ارب کا الزام اس نے اسی وقت دوسروں پہ لگا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 20 ارب کا فگر اس کے منہ سے سلپ ہو گیا تھا، مطلب کہ بلاک چین ٹیکنالوجی سے لے کے 20 ارب تک ہر کچھ اس کے منہ سے سلپ ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ صرف سننے والے بنے، میں اسی لیے اس کی تقاریر جو ہے میں غور سے سنتا ہوں۔ یہ اپنے تمام جرائم ان تقاریر کے اندر اعتراف کر رہا ہوتا ہے لیکن مخالفین کا نام لے کے، ٹھیک ہے، بچوں سے لے کے اور 20 ارب روپے باہر سے منگوانے تک یہ سارے اس کے اپنے جرائم ہیں جو اس نے دوسروں کے اوپر لگائے ہیں۔ تو سمجھ آ گئی نا کہ 20 ارب۔ اب اس 20 ارب میں سے میں نے کیلکولیشن کی کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 10 سے 12 ہزار بندہ تھا۔ وہ اگر جب تک روشنی نظر آتی رہی تو ہمیں بتایا، ہم دیکھتے رہے کہ ہال اپنا جو اس کا تھا نا گراؤنڈ جو تھا پریڈ گراؤنڈ، اس کے اگلے کچھ حصے کے اندر کرسیاں کنسنٹریٹ تھی اور وہیں پہ لوگوں نے بیٹھنا تھا، پیچھے حصہ سارا خالی تھا۔ وہ تصویروں میں یہ بھی بتایا کہ وہ دور سے ایک ٹرک چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی کہ حال کہہ رہا ہوں کہ وہ جو گراؤنڈ تھا وہ پورے کا پورا نہیں بھرا، اور جتنا کہ بھرا اس کے اوپر لائٹنگ لگا کے اور اوپر سے کیمرہ مارتے رہے جب تک روشنی رہی، اور روشنی کے اندر ہائٹ سے جا کے ڈرون تصویریں لیتا رہا۔ جیو کا جیو نے بھی صحیح جسے کہتے ہیں نا تیلی لگانے والا کام کیا، جب تک ڈرون کو نظر آتا رہا وہ دکھاتے رہے کہ دیکھو 2000 بندہ ہے، 3000 بندہ ہے، 4000 بندہ ہے۔
کئی یوتھی اینکر جو تھے وہ لڑنے کو پڑے جب ان کو لوگ کہیں کہ یہ 2000 بندہ ہے. مطلب طلعت سید طلعت حسین صاحب کی منہ ماری بھی ہو گئی کہ 2000-3000 بندہ کی کرن رہے ہو, کتوں 1.25 لاکھ بندہ. میرے دوست احباب میں سے کم از کم 4 میڈیا کی گیلری کے اندر موجود تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا اٹھیں اور چکر لا کے آئیں. انہوں نے کہا چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, انٹرنیشنل میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ تقریباً درست مان لیں. انٹرنیشنل میڈیا نے کہا ہے جی کہ 10 سے 12 ہزار لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور باقیوں نے کیا کہا ہے یہ آپ میں نے ٹویٹ کر دیا, وہ پڑھ لیجئے گا. لیکن نئی سٹوری یہی تھی کی بھلا, نئی سٹوری یہ تھی کہ جے مینوں کچھ ہو گیا اور تسی اینوں نہ روکیا اور یہ ہون دیتا, یعنی اگر مجھے کچھ ہو گیا اور آپ نے ہونے دیا اور نہ روکا تو پھر میں آپ کے کچے چھٹے کھول دوں گا. یہ سمپل دھمکی تھی. جن کو لگی ہے وہ جانے. پریئر گراؤنڈ کے تھوڑا ہی نزدیک شروع ہو جاتا جی راول پنڈی کا علاقہ میں. ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے, معافی مانگ کے سر ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں ہاتھ میرا ٹھیک ہو گیا, سلوٹ مارن جوگا ہو گیا سر, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.